अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं, अगरचे मैं इस वक्त तो पार्लियामेंट लाजस के सामने हूँ, पीछे मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, जो मिनी बजट पास हो रहा है। ताम इस हवाले से मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा मकसद है, वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक है, क्योंकि बहुत सारी शिकायत जो है वो मुझे मौसूल हो रही हैं और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो अभी तक मुलाजमीन बहाली में रोड़े अटका रहे हैं और इनको बहाल जो है वो नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ जिन इदारों ने बहाली की है वो भी कायदे और कवानीन के तहत बहाल नहीं कर रहे, और इस सवाल से मुलाजमीन जो है उनकी के जो हालत ज़ार है वो अभी तक तब्दील नहीं हो सकी। उनका स्टेटस वही का वही है, जहाँ 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को जो स्टेटस था, 17 दिसंबर की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से, लेकिन अभी तक ना ही उनको तनख्वाहें मिली हैं और मुतअद्दिद इदारे जो हैं वो अभी तक रुकावट डाल रहे हैं। और इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो जानबूझकर, अब समझ नहीं आती कि क्या अंदरूनी इदारों की सियासत जो है वो कारफरमा हो रही है, या वहाँ पे जो इदारों की करता धरता हैं वो लोग इतने नाअहल हैं कि उनसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जो है वो नहीं पढ़ा जा रहा। और जो लेटर निकाले जा रहे हैं वो भी लेटर जो है वो गलत, बहुत सारे इदारों की जानिब से लेटर जो निकाले गए वो बहुत गलत लेटर निकाले गए हैं। और इसके साथ साथ जिन मुलाजमीन की बहाली हुई है वो भी बहाली उनकी उस ग्रेड में नहीं हुई, उस पोस्ट पे नहीं हुई जिस पोस्ट पे वो पहले मौजूद थे। उनको डी ग्रेड जो है वो कर दिया गया, किसी को 2 स्केल डी ग्रेड किया गया, किसी के 2 ग्रेड उसको कम जो है वो दिया गया। और फिर अगर वो पहले मुस्तकिल थे तो अब उनको जो है वो कंट्रैक्ट पे जो है वो भर्ती किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट लाइफ के जो मुलाजमीन है उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती जो है वो की गई है। उनकी जानिब से जो पहले वो अगर कोई जोनल मैनेजर था या मार्केटिंग मैनेजर था वो परमानेंट उनकी जॉब थी, तो अब उनको जो है वो डी ग्रेड, 2 ग्रेड डी ग्रेड भी कर दिया गया। और इसके साथ साथ उनके साथ जो मामलात हुए हैं वो भी जो है वो दुरुस्त और कायदे कानून के तहत जो है वो मामलात नहीं किए गए। और फिर उनको कंट्रैक्ट के ऊपर, यानी कि मुस्तकिल उनकी जो तैनाती थी उसको ख़त्म करके कंट्रैक्ट के ऊपर जो है उनको लेटर जो है वो दिए जा रहे हैं, और इस वजह से मुलाजमीन जो हैं वो परेशान हैं। अच्छा, फिर तनख्वाहें जो 18वें ग्रेड में था उसको 14वें ग्रेड में या 16वें ग्रेड में जो है वो कर दिया गया और फिर कंट्रैक्ट पे कर दिया गया। और इसके साथ साथ उनकी तनख्वाहें जो है वो भी उनको जो है वो अदा नहीं की जा रही। पहले वो 18वें ग्रेड की तनख्वाह लेते थे, अब जो है उनको ट्रेनी के तौर के ऊपर जो है वो इंडक्ट किया जा रहा है, और वो भी कंट्रैक्ट के ऊपर। ये स्टेट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, कितने जुल्म और ज्यादती की बात है स्टेट लाइफ वालों को, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आ रही तो आप वेट कर लें कि जब रीज़न आ जाए, जब डिटेल जजमेंट आ जाए, तो उसके बाद इनकी जो स्केल है या इनकी जो अपॉइंटमेंट के मुस्तकिल होना है या जो है वो कंट्रैक्ट पे होंगे, वो रीज़न जजमेंट के बाद कर लें। अभी उनका जो स्टेटस पहले था 17 ये जो फैसला आया जस्टिस मुशीर आलम वाला 17 अगस्त वाला, उससे पहले जो स्टेटस था उस स्टेटस पे इनको बहाल करना चाहिए था, जो कि ऐसा सच नहीं किया जा रहा। ये स्टेट लाइफ है। इसी तरीके से SSGC के वालों के भी मसाइल हैं। IB के जो है, IB के मुलाजमीन अगरचे बहाल तो हुए, ये पूरा मामला तो IB वालों ने ख़राब किया था ना। आपको भी याद है, हमें भी याद है कि मुशीर आलम का बेंच जब इस केस की समाअत कर रहा था तो उस टाइम IB की जानिब से जो है वो एक एडिशनल अटार्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी साहब थे, उनके साथ साजबाज करके गलत डाटा भी पुट कराया गया और वफाक का जो है वो गलत मौके भी पेश किया गया, जिसकी वजह से ये 16,000 मुलाजमीन जो है सफ़र इन्होंने किया। उसके बाद IB वालों ने अब क्या कर रहे हैं कि IB वाले भी जो हैं वो छोटे स्टाफ को तो उन्होंने बहाल किया है, लेकिन बड़े स्टाफ को ना ही बहाल अभी तक उन्होंने किया है और ना ही उनकी जो है वो तनख्वाहें दे रहे हैं। इसी तरीके से FBR वाले भी जो हैं वो भी उनके मुलाजिम चंद हैं, यानी कि जिनको बरतरफ किया गया था, लेकिन उनकी जो है भी वो बहाली नहीं की जा रही। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो फेडरल यानी वफाकी लैंड कमीशन के साथ जुड़ी हुई है। वहाँ पे सिर्फ 3 एम्प्लॉइज हैं जो बरतरफ हुए। फिर उसके क्या होता है कि वहाँ पे राना इजाज़ साहब जो हैं वो सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी हैं फेडरल लैंड कमीशन के, तो वो राना इजाज़ साहब
کہ خود اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ رانا اجاز نہیں، سوری راجہ اجاز احمد ہے ویسے تو راجہ اجاز اس کو کہا جاتا ہے. صاحب ذرا جب بندہ ترقی کرتا ہے تو نام بھی اس کا چینج ہو جاتا ہے. تو اجاز احمد جب یہ اسٹینوگرافر بھرتی ہوا تھا، یعنی کہ چھوٹے لیول کا یہ افسر بھی نہیں تھا، چھوٹے گریڈ میں تھا. پھر اس نے کیا کیا، ساز باز کی سفارشیں کرائیں اور پھر یہ ترقی کرتا ہوا آج سیکٹری کے لیول تک پہنچ گیا ہے. اور اس کی اپنی راجہ اجاز کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہے، وہ قاعدے اور قانون کے تحت اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر موجود ہے کہ کوئی بھی لوور سکیل کا شخص جو ہے وہ سیکٹری کی پوسٹ تک نہیں پہنچ سکتا. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے شاید 2014-15 میں سپریم کورٹ اس حوالے سے واضح ججمنٹ دے چکا ہے. لیکن راجہ اجاز صاحب نے کیا کیا، 2 سال میں 3 سال میں 3 پروموشنیں 2 پروموشنیں اس کی ہوتی رہی اور یہ اب سیکٹری لیول تک پہنچا ہوا ہے. یعنی کہ دماغ تو اس کا ابھی تک وہی ہے اور اسٹینوگرافر سے یہ باہر نہیں نکل سکا. اب سیکٹری کا چارج جو ہے اس نے سفارشیں کرا کے، اچھا پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر کے تو یہ سیکٹری لیول تک پہنچ گیا، جو کہ خود غیر قانونی ہے. اور اسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو چاہیے کہ راجہ اجاز کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹس لے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ سرین خلاف ورزی ہے. اور اب یہ معاملات جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں اب کھلنے لگے ہیں. اور کیونکہ راجہ اجاز جو ہے یہ توہین عدالت کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر اس نے جو کمپلائنس رپورٹ جمع کرائی ہے وہ بھی اس نے غلط رپورٹ جمع کرائی ہے. اور اب یہ اس کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ قواعد خلاف ہے، ضوابط کے خلاف ہے. اس نے خود سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے کہ ایک اسٹینوگرافر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیکٹری لیول تک پہنچ سکتا ہے. ہرگز نہیں پہنچ سکتا. سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے. تاہم راجہ اجاز شاید اتنا پاورفل ہے کہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور پھر یہ راجہ اجاز صاحب جو ہیں یہ اپنے جو چیئرمین ہے فیڈرل لینڈ کمیشن کے، اس کو جو ہے غلط انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ 3 ملازمین جو ہیں ان کے بحالی میں سب سے بڑے رکاوٹ جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور جو سب سے مین ایشو ہے وہ ریویو بورڈ والوں کا ہے. تقریباً 500 امپلائیز، 400 سے 500 کا فگر ہے. کچھ دوستوں نے 400 سمتھنگ کا بتایا، تو ایک دوست نے جو ہے مجھے لیٹر بھی بھیجے اور ثبوت بھی بھیجے. تو ان کو ریویو بورڈ نے بحال کیا تھا 2009 اور 2010 میں. ٹھیک ہے، تقریباً 500 امپلائیز بنتے ہیں جن کو ریویو بورڈ کے تحت بحال ہوئے تھے 2009-2010 کے اندر. اور پھر 17 اگست 2021 کا جو جسٹس مشیر علم والا فیصلہ ہے اس سے متاثر ہوئے. اور وہ ریویو بورڈ سے جو بحال ہوئے تھے وہ مختلف اداروں میں لوگ ہیں. کچھ کو FBR میں انڈکٹ کیا گیا تھا، باقاعدہ ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی، ان کے تمام کرائٹیریا وہ انہوں نے فلفل کیا تھا، اس کے بعد ہی ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. لیکن اب ان بیچاروں کے لیے مسائل ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ریویو بورڈ والوں کو جو ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ابھی تک بحال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. FBR ہے، EOBI ہے، اس طریقے سے اور دیگر جتنے ادارے ہیں ان میں جہاں جہاں ان کو انڈکٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے تمام کرائٹیریا پورا کیا تھا، اس کے باوجود ابھی تک ان کے جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک سفر کر رہے ہیں. اب غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کورٹ آف لا نے ان کے اوپر جو ایلیگیشن تھے وہ اگر ایلیگیشن ختم نہیں کیے تو پھر وہ بحال نہیں ہوں گے. اب ان کے اوپر جو بھی ایلیگیشن تھا، کسی کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی کا ہوگا، کسی کے اوپر پور پرفارمنس کا ہوگا، وٹ ایور مختلف انڈیویجول کیسز تھے، لیکن ان تمام کیسوں کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ تھا جس کی سربراہی جو ہے میر ہزار خان کھوسو جو ہے وہ کر رہے تھے. میر ہزار خان کھوسو نے تمام امپلائیز کو جو ہے وہ سنا. اچھا، اس کے جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے ان تمام متعلقہ اداروں کے جو ایلیگیشنز تھے ان امپلائیز کے اوپر ان کو دیکھا، ان کا جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر ایک انڈیویجول کیس کے اندر بحالی کے احکامات دیے. تقریباً 500 لوگ جو ہے وہ اس وقت 2009-2010 میں بحال ہوئے اور پھر 2010 سے لے کر 2021 تک یہ لوگ کام کرتے رہے. لیکن اب جو ہے پھر ادارے ان کو بحال نہیں کر رہے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کورٹ آف لا. تو یہ کیا
جو ریویو بورڈ ہے وہ خود کورٹ آف لا نہیں ہے، وہ کورٹ آف لا تھا نا، اس نے باقاعدہ سماعتیں کی، یہ ایسا نہیں ہے، وہ کورٹ آف لا تھا، اس نے باقاعدہ سماعتیں کی، تمام متعلقہ لوگوں کو، اداروں کو نوٹسز دیے گئے، ان کے جو ہے اعتراضات سنے گئے، اور سماعتوں کے بعد وہ جو ہے ریویو بورڈ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ انہوں نے ان کی بحالی کی تھی۔ اچھا، اب ان کی بحالی نہیں ہو رہی، اور اس حوالے سے خود ابھی تک ریویو بورڈ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر، اور پھر ریویو بورڈ کا جو سیکٹری ہے وہ کمپلائنس رپورٹ یا امپلیمنٹیشن جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اس کا سربراہ بھی ہے، اس کو بھی اب ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر دیکھنا چاہیے، انسانی بنیادوں کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ان ریویو بورڈ والے بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کو جو ہے ابھی تک بحال کیوں نہیں کیا جا رہا، کیوں ان کی بحالی کے اندر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، اور نہ ہی ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، نہ ان کی بحالی ہو رہی ہے، اور وہ بیچارے ایک پنڈولم کی طرح دھکے کھا رہے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو بحال نہیں کرتے، اور ادھر سے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ ہے وہ بھی اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لے رہا، جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ والی وہ بھی اس حوالے سے جو ہے ایسا خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں کر رہی۔ اور پھر زیادتی یہ ہے کہ جو ڈیٹا سپریم کورٹ کے اندر اوورال بحال ملازمین کا جو ڈیٹا جمع کرایا جا رہا ہے وہ ڈیٹا بھی جو ہے وہ درست نہیں جمع کرایا جا رہا۔ جیسا میں نے آپ کو مثال دی، راجہ اعجاز جو سیکٹری ہیں فیڈرل لینڈ کمیشن کے، ان کی جانب سے جو ڈیٹا جمع کرایا گیا وہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے راجہ اعجاز جیسی ذہنیت کے، مینٹلٹی کے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ لائف ہو، چاہے وہ ای او بی آئی ہو، چاہے وہ ایف بی آر ہو، کسی بھی آپ ادارے کا نام اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے ان ملازمین کو برطرف کیا تھا، اور وہی روڑے جو ہیں وہ اٹکا رہے ہیں اور ان کی بحالی میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اب تو اے جی پی آر نے بھی کہہ دیا کہ ان کی تنخواہیں بنائی جائیں اور ان کو جو ہے وہ تنخواہیں دی جائیں، 4 سے 5 ماہ کی ان کی پینڈنگ تنخواہیں بنتی ہیں، لیکن ابھی تک اے جی پی آر کی واضح احکامات کے باوجود ابھی تک ان کی جو ہے وہ تنخواہیں بھی نہیں بن رہی، نہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اسٹیٹ لائف والوں نے تو 5 تنخواہیں دینی تھی، تو انہوں نے 25,000 جو ہے وہ ایک وظیفہ مقرر کیا، اور بھائی یہ لوگ مستقل تھے، 18ویں گریڈ کے کچھ لوگ تھے، کچھ 16ویں میں تھے، کچھ 17ویں میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی بحالی میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی گئی، اور پھر جن کو بحال کیا جا رہا ہے ان کو مستقل بیس کی بجائے کنٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اداروں کے سربراہ جو ہیں اپنا مائنڈ اپلائی کیوں نہیں کر رہے، سپریم کورٹ کی ان واضح احکامات اور واضح ڈائریکشنز کو جو ہے وہ کیوں اگنور کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کے وہ کر رہے ہیں، اور صاف ذرا یہ توہین عدالت کے زمرے میں جو ہے وہ آتی ہے۔ اور ہماری سپریم کورٹ کے بینچ سے بھی، ججز سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ یا تو ان اداروں کے خلاف، ان افسران کے خلاف جو جان بوجھ کر روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کے فیصلے کی تضحیق کر رہے ہیں، آپ کے فیصلے کو بے وقت کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ جو ہے فی الفور توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں۔ اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز نہیں کرتے تو پھر ان جو 16,000 ملازمین ہیں ان کے اوپر آپ پھر سے ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، اور پھر ان کا جو آپ نے ریزن دینی ہے، جو ڈیٹیل ججمنٹ دینا ہے، وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ آپ دیں، تاکہ یہ جو غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے اور غلط ان کو جو لیٹر دیے جا رہے ہیں وہ بیچارے ان کا جو ہے ازالہ کیا جا سکے۔ اب پرسوں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کیا، یہ حقیقت کی بات ہے کہ جو اپنا زیڈ ٹی بی ایل ہے، زرعی ترقیاتی بینک، زرعی ترقیاتی بینک والوں نے کیا کیا؟ زرعی ترقیاتی بینک والوں نے، ان کے چند افسران تھے، باقی تو چھوٹے گریڈ کے لوگ تھے، تو ان جو 10-12 افسران ہوں گے، 20 ہوں گے یا 30 ہوں گے، ان افسران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہ مستقل تھے، ان کی مستقلی کو انہوں نے ختم کر دیا، ٹھیک، کنٹریکٹ پہ رکھا، اور پھر کنٹریکٹ کے ساتھ اگر وہ 18ویں میں تھے، 16ویں میں تھے، 17ویں میں تھے، تو وہی بات کہ 2 گریڈ ان کی تنزلی کرتی۔ اب یار یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اگر آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تو ایک واضح سی بات ہے، ایک واضح سی، آپ ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے، اپنی من پسند تشریح کرنے کی بجائے، آپ جو ہے نا ان کا جو سٹیٹس 17 اگست 2021 کے ججمنٹ سے پہلے تھا، اس سٹیٹس پہ آپ ان کو بحال کریں۔ اچھا، پھر جب آپ نے بحال کر دیا، ان کی جو تنخواہیں بن رہی ہیں وہ تنخواہیں دیں، اور پھر اس کے بعد جب ریزنز آ جائیں، جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جائیں، تو پھر اس پیرائے میں ان کی چیزوں کو دیکھیں۔ اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں ان کا جو امپلائمنٹ کی چیزیں اگر ریزنز
دی جا رہی ہیں، اگر وہ اکارڈنگ ٹو ریزنز ان کی جاب ٹھیک بیٹھتی ہے تو ان کو کیری آن کریں، اگر نہیں ہے تو وہ پھر جو ہے آپ گریڈنگ کریں اور جس طریقے سے ججمنٹ میں ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق آپ امپلیمنٹ کریں۔ ایک سادہ سی بات ہے اور بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن 17 دسمبر 2021 کے اس ججمنٹ جو عمرتا بندیال لارجر بینچ والا ججمنٹ ہے، اس کی آپ من پسند تشریح نہیں کر سکتے۔ آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے بھی اپنے من پسند طریقے سے تشریح نہیں کرا سکتے۔ سپریم کورٹ کا بھی اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرپریٹ یا اس کی تشریح خود سپریم کورٹ ہی کرتی ہے۔ ہاں دیکھیں، آپ کو اگر کچھ مسائل تھے، آپ کے پرابلم تھے اداروں کے، تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ اس وقت سپریم کورٹ میں آتے۔ سپریم کورٹ نے تو آپ کو نوٹس دیا ہوا تھا، سب کو نوٹس تھا، اس وقت آپ کچھ بولے نہیں۔ جب یہ لوگ بحال ہو گئے تو اب آپ اعتراض کر رہے ہو، ٹھیک۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ کو فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو آپ جو ان کا پہلے والا سٹیٹس تھا اس پہ بحال کر کے ڈیٹیل ججمنٹ کا ویٹ کر لیں، کام سی بات ہے۔ آپ کیوں اپنی نوکری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ سمپل بات ہے۔ جب سپریم کورٹ ایسا کرتی ہے تو صاحب پھر اس کے یعنی کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم پر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ بہت دور رس ہوں گے، اور وہ پھر آپ کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں یا جان بوجھ کے اپنی من پسند کی تشریح کر کے اداروں کی سیاست کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے وہ باہر رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جائیں گے اور ہم اپنے من پسند کے لوگ لے کے آئیں گے، جیسے وہ سیکٹری لینڈ کمیشن نے کیا، راجہ اعجاز نے وہ کیا کیا، وہ اس کا اپنے بیٹا اس کو وہ کیا، بھانجے بھتیجے کی اس نے اپوائنٹمنٹ غلط کرائی ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ جن کے اپوائنٹمنٹ قانون کے مطابق ٹھیک ہوئی ہے، جن کو سپریم کورٹ نے تحفظ دے دیا، اب آپ ان کو بحال نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ سے ہماری یہی گزارش ہے ان تمام برطرف ملازمین کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اپنا فیصلہ جاری کرے، ڈیٹیل ججمنٹ جاری کرے، اور یا پھر جو ہے ان تمام اداروں کے خلاف جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی شروع کی جائے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکے۔